अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तान में इस वक्त शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज की घड़ियों में सुबह के 10 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से हमारी बाकायदा नशरियात का आगाज होता है। पहले घंटे के लिए मैं हूँ आपका मेजबान खालिद हमीद। जैसा कि आप देख रहे हैं, फेसबुक लाइव पर हम आपके सामने हैं और वेबसाइट और रेडियो पर हमारा 1 घंटे का ये न्यूज शो जारी रहेगा। तो आगाज करते हैं पहले आज की आम खबरों की सुर्खियों से। पाकिस्तान। अमरीका पर इन्हिसार के दिन गुजर गए। वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी का बयान, बाहमी ताल्लुकात में खलीज दोनों मुल्कों के लिए नुकसानदेह है, मुबस्सिर की राय। इस्लामाबाद से मैं हूं नासिर महमूद। और जनूबी एशिया से मुताल्लिक ये रिपोर्ट, कल इतवार की रात को एक खचाखच भरी हुई कश्ती के डूब जाने से कम 12 ऐसे रोहिंग्या मुसलमान हलाक हो गए जो म्यांमार में जारी तशद्दुद से फरार होकर बांग्लादेश जाने की कोशिश कर रहे थे। इसके अलावा ये रिपोर्ट, भारतीय कश्मीर में ताजा झड़पें, सरकर्दा अस्करी कमांडर और भारतीय फौजी अफसर हलाक। खवातीन की चोटियां काटने के खिलाफ वादी कश्मीर में हड़ताल और मुजाहरे। मैं हूं सीरिया में यूसुफ जमील। और दूसरी आम खबरों में, शाम के शहर मारिद अल नोमान में इमदादी कारकुन मलबे से जिंदा बच जाने वालों को तलाश कर रहे हैं, जहां इतवार के रोज शामी फौज ने एक बाजार पर फजाई हमला किया था जिसमें कम से कम 6 अफराद हलाक हो गए थे। तुर्की में एक अमरीकी सिफारती एहलकार की गिरफ्तारी के बाद दोनों मुल्कों के दरमियान सिफारती कशीदगी में इजाफा हो गया है और दोनों मुल्कों ने एक दूसरे के लिए वीजा सर्विस मुअत्तल कर दी है। सऊदी अरब के शहर जद्दा में वाक़े अस्सलाम शाही महल पर हमले की इतला मिलने के बाद इस अरब रियासत में अमरीकी सिफारतखाने ने अमरीकी शहरियों को मोहतात रहने की हिदायत की है। और अमरीका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इतवार के रोज वाजे कर दिया है कि ड्रीमर्स कहलाने वाले बच्चों को अमरीका की शहरियत देने पर डेमोक्रेट अरकान के साथ किसी समझौते तक पहुंचने के लिए वो मुल्क के ग्रीन टी और जुनूबी सरहद पर दीवार की तामीर पर इसरार करेंगे। और सन 2017 के लिए इकोनॉमिक्स का नोबेल इनाम अमरीकी रिचर्ड एच थेलर को दिया गया है। खबरें अब तफसील के साथ। अरब न्यूज को एक इंटरव्यू देते हुए पाकिस्तान के वजीर आजम ने कहा है कि हमारी फौज में अमरीका के बड़े हथियारों के निज़ाम मौजूद हैं, लेकिन अब हम तनव्वुर इख्तियार कर रहे हैं और अब हमारे पास चीनी और यूरोपीय हथियार भी हैं। ये रिपोर्ट हमें दी है इस्लामाबाद से नासिर महमूद ने। वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा है कि अस्करी और दीगर ज़रूरियात के लिए पाकिस्तान के अमरीका पर इन्हिसार के दिन गुजर गए और पाकिस्तान पर किसी भी तरह की पाबंदी से पूरे खित्ते का इस्तेहकाम मुतासिर होने के साथ साथ इंसदाद दहशतगर्दी की कोशिशें भी कमज़ोर हो सकती हैं। अरब न्यूज़ के साथ एक इंटरव्यू में वज़ीर आज़म अब्बासी ने यह बात एक ऐसे वक्त कही जब अमरीका के साथ सर्द महरी के शिकार पाकिस्तान के ताल्लुकात में हालिया दिनों में पेशरफ्त देखने में आई है। रवां माह ही वज़ीर ख़ारिजा ख्वाजा आसिफ ने वाशिंगटन में अपने अमरीकी हममनसब रेक्स टिलरसन और दीगर अहम ओहदेदारों से मुलाकातें की थीं, जबकि रवां हफ्ते ही पाकिस्तानी वज़ीर दाखिला अहसन इकबाल भी अमरीका के दौरे पर रवाना हो रहे हैं। ऐसे में दिफा और खारिजा उमूर के अमरीकी वज़रा के भी आने वाले दिनों में पाकिस्तान के दौरे का बताया जा रहा है। वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी का कहना था कि उनका मुल्क दहशतगर्दी के खिलाफ दुनिया की जंग लड़ रहा है और अगर इसमें कोई एक जरिया ख़त्म हो जाए तो लामहला दूसरे ज़राए की तरफ बढ़ना पड़ता है। उनके बकौल पाकिस्तानी अफवाज अमरीकी आलात व सामान हर्ब इस्तेमाल करती आ रही हैं और अब चीनी और यूरोपीय ज़राए से भी सामान हासिल किया गया है, जबकि हाल ही में रूस से हासिल करदा लड़ाका हेलीकॉप्टर भी शामिल किए गए हैं। अमरीका की तरफ से पाकिस्तान के लिए इत्तेहादी आयानती फंड की मद में दी जाने वाली रकम रोके जाने के अलावा F-16 लड़ाका तैयारों की खरीदारी के लिए ज़र आयानत न देने के फैसले से कशीदा होने वाले ताल्लुकात उस वक्त मजीद तनाव का शिकार हो गए जब अगस्त के अवाखिर में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अफगानिस्तान और जनूबी एशिया के लिए नई पॉलिसी के ऐलान के दौरान पाकिस्तान पर अपने यहाँ मुबैना दहशतगर्दों की पनागाहों के खिलाफ संजीदगी से कार्रवाई करने का इंतबाह किया था। दिफाई उमूर के सीनियर तज्जियाकार और पाकिस्तानी फौज के साबिक लेफ्टिनेंट जनरल तलत मसूद कहते हैं कि पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात दोनों मुल्कों के अलावा खित्ते में इस्तेहकाम के लिए भी ज़रूरी हैं और अगर इनमें खलीज बढ़ती है तो ये किसी के भी मफाद में नहीं होगा। वॉइस ऑफ अमेरिका से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि अमरीकी पॉलिसी या सोच में तब्दीली और दबाव की वजह से पाकिस्तान की पॉलिसी की समत भी तब्दील हो सकती है और बाहमी तनाव दोनों के लिए नुकसानदेह है। पाकिस्तान के लिए तो ऑप्शन ये है कि वो ज्यादा और चीन की तरफ झुकेगा और रूस की तरफ झुकेगा, ईरान की तरफ से दोस्ती करने की कोशिश करेगा,
اور آلریڈی کر رہا ہے، اور اس کے تعلقات اور روابط جو ہیں ایران سے بہتر ہو رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ترکی وغیرہ سے اور تعلقات میں گہرائی آئے گی. تو میرے خیال میں پاکستان ظاہر ہے جب امریکہ کی طرف سے دباؤ اس طریقے سے آئے گا تو پھر پاکستان ان ممالک کے ساتھ اور اپنے روابط اور رشتے بہتر کرے گا، اور دونوں ممالک کے لیے پھر ایک لحاظ سے نقصان دہ ہوں گے، اس لیے کہ امریکہ کو بھی پاکستان کی ضرورت ہے، اور پاکستان کو تو بار بار کہتا ہے کہ ہم اپنے رشتے امریکہ سے اچھے چاہتے ہیں. ٹرمپ انتظامیہ کی طرف سے تحفظات کے باوجود ایسے اشارے بھی ملے ہیں کہ وہ پاکستان کو ساتھ لے کر چلنا چاہتا ہے. ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد. پاکستان میں انسانی حقوق کے غیر جانبدار ادارے ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان نے کہا ہے کہ ناقص نظم و نسق اور عوام کے حقوق سے لا تعلقی نے لوگوں میں غم و غصہ اور احساس سے محرومی پیدا کر دیا ہے، جس پر فوری توجہ دینے کی ضرورت ہے. اسلام آباد سے رپورٹ دی ہے محمد اشتیاق نے. پاکستان میں انسانی حقوق کے ایک غیر جانبدار ادارے ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان یعنی HRCP نے کہا ہے کہ ملک میں ناقص نظم و نسق اور عوام کے حقوق سے لا تعلقی نے لوگوں میں شدید غم و غصے اور احساس محرومی کو جنم دیا ہے، جس پر فوری توجہ دینے کی ضرورت ہے. HRCP کے انتظامی کونسل کے اتوار کو ہونے والے اجلاس کے اختتام پر کمیشن نے اپنے بیان میں کہا کہ لوگ تمام ریاستی اداروں سے شدید مایوس ہیں، جو کہ HRCP کے لیے باعث تشویش ہے. انسانی حقوق کمیشن نے اپنے بیان میں مزید کہا کہ ملک میں پھیلے اس انتشار کی ذمہ داری ان لوگوں پر عائد ہوتی ہے جن کے اقدامات سے سویلین حکمرانی کو نقصان پہنچا اور غیر جمہوری قوتوں کے کردار کو زیادہ وسعت ملی. سابق وزیر اعظم نواز شریف کی عدالت عظمیٰ سے نااہلی کے چند ہی روز بعد شاہد خاقان عباسی کو وزیر اعظم منتخب کر لیا گیا تھا. موجودہ حکومت کا کہنا ہے کہ وہ فعال ہے اور تمام مسائل کے حل کے لیے کوشاں ہے. تاہم حزب مخالف کی جماعت تحریک انصاف کی طرف سے یہ کہا جاتا رہا ہے کہ موجودہ حکومت مکمل طور پر فعال نہیں ہے، اس لیے نئے انتخابات کی ضرورت ہے. لیکن نہ صرف حکمران جماعت مسلم لیگ نون بلکہ دیگر سیاسی جماعتوں کی طرف سے بھی نئے انتخابات کے اس مطالبے کی مخالفت کی گئی ہے. HRCP نے اپنے بیان میں مزید کہا کہ اس صورتحال سے پاکستان کے کئی مسائل سے توجہ ہٹ رہی ہے جو دن بدن زیادہ سنگین صورت اختیار کرتے جا رہے ہیں. قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے قانون و انصاف کے رکن رانا افضل نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ نواز شریف کی برطرفی کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال کو بہتر بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. دیکھیں، بات یہ ہے کہ احتساب کا عمل پولیٹیکل تھوڑا سا ایشو پاکستان میں ہوا ہے. ایک چلتی ہوئی حکومت کو روکا گیا اور میاں نواز شریف کا ایک وہاں سے انہوں نے ان کا احتساب شروع کیا، لیکن وہ ابھی کیس چل رہا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ باقی لوگوں کے بھی چلیں گے. جہاں تک حکومت کی کارکردگی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ہماری حکومت پہلے سے اگر بہتر نہیں تو اسی طرح سے کام کر رہی ہے. رانا افضل کا کہنا تھا کہ حکومت کی کوشش ہے کہ کاروباری برادری کے خدشات کو بھی دور کیا جائے. میاں نواز شریف کے جانے سے جو سٹاک ایکسچینج گری ہے اور جو ہمارے کاروباری حضرات تھوڑی انسیکیورٹی محسوس کر رہے ہیں، وہ آنے والے دنوں میں اللہ کرے کہ وہ بہتر ہو جائے. اور وہ ایک ایشو ضرور ہے جس کے ساتھ گورنمنٹ جو ہے محنت کر رہی ہے. ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان نے اپنے بیان میں یہ بھی کہا کہ پاکستان کو درپیش سنگین معاشی بحران کا تقاضا ہے کہ انتظامیہ، پارلیمان، عدلیہ اور فوج سمیت تمام اداروں کو نمود و نمائش ترک کرنی چاہیے اور کم از کم کچھ برسوں کے لیے اخراجات میں نمایاں کمی کرنی چاہیے. محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد. برطرف وزیر اعظم اور نواز شریف اور ان کی بیٹی مریم نواز شریف پیر کے روز احتساب عدالت میں پیش ہوئے. 13 اکتوبر کو ان پر فرد جرم عائد کی جائے گی. اسلام آباد سے اس کی تفصیل بھی دے رہے ہیں محمد اشتیاق. پاکستان کے سابق وزیر اعظم نواز شریف کی صاحبزادی مریم نواز پیر کو پہلی مرتبہ احتساب عدالت میں پیش ہوئیں، جبکہ ان کے شوہر کیپٹن ریٹائرڈ محمد صفدر کو بھی قومی احتساب بیورو میں نیب نے عدالت میں پیش کیا. احتساب عدالت کے جج محمد بشیر نے مریم نواز کو نیب حکام کی جانب سے دائر ریفرنسز کی کاپی فراہم کی اور انہیں 50 لاکھ روپے کے ضمانتی مچلکے جمع کرانے کی ہدایت کی. عدالت میں پیشی کے بعد مریم نواز نے صحافیوں سے گفتگو میں کہا کہ وہ تحفظات کے باوجود احتساب عدالت میں پیش ہوئیں.
انہوں نے ایک سوال کے جواب میں اپنے بھائیوں حسین اور حسن نواز کے بارے میں کہا کہ وہ اپنی پیشی سے متعلق وضاحت خود کریں گے۔ ہم گرفتاریوں سے الحمدللہ گھبرانے والے لوگ نہیں ہیں۔ یہ ایک سلسلہ جو چلا ہے اس کا بھی اینڈ ہوگا اور اس کا انجام قریب ہے انشاءاللہ تعالی۔ میں ابھی جو نیب کی پیشی ابھی بھگت کے آ رہی ہوں، اس کے اندر میرا جرم کیا ہے وہ مجھے اچھی طرح پتہ ہے۔ ادھر احتساب عدالت نے مریم نواز کے شوہر کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کو جیل بھیجنے کی نیب کی درخواست مسترد کرتے ہوئے انہیں رہا کر دیا۔ تاہم عدالت نے کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کو آئندہ بیرون ملک جانے سے قبل عدالت سے اجازت لینے کی ہدایت کی ہے۔ کیپٹن ریٹائرڈ محمد صفدر اپنی اہلیہ کے ہمراہ اتوار اور پیر کی درمیانی شب جیسے ہی لندن سے پاکستان پہنچے تھے تو انہیں نیب نے حراست میں لے لیا تھا۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف لندن میں ہیں اور وہ پیر کو عدالت کے سامنے پیش نہیں ہوئے۔ نواز شریف کے وکیل نے عدالت سے ان کی حاضری سے استثناء کی درخواست جمع کرائی، جسے عدالت نے منظور کر لیا۔ قومی احتساب بیورو نے عدالت سے استدعا کی تھی کہ نواز شریف کے وارنٹ گرفتاری جاری کیے جائیں۔ نواز شریف کے وکیل خواجہ حارث نے احتساب عدالت کے سامنے سابق وزیر اعظم کی اہلیہ کلثوم نواز کا طبی سرٹیفکیٹ پیش کرتے ہوئے کہا کہ کلثوم نواز کا لندن میں علاج جاری ہے اور ان کی حالت تشویشناک ہونے کے سبب نواز شریف عدالت کو بتائے بغیر ہی لندن روانہ ہو گئے تھے۔ تاہم ان کا کہنا تھا کہ سابق وزیر اعظم واپس آ کر مقدمات کا سامنا کریں گے۔ احتساب عدالت کی کارروائی اب 13 اکتوبر کو ہوگی، جس میں سابق وزیر اعظم نواز شریف، مریم نواز اور ان کے شوہر کیپٹن ریٹائرڈ صفدر پر فرد جرم عائد کی جائے گی۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔ پیر کے روز افغانستان سرحد کے نزدیک شمال مغربی وزیرستان میں جنگجوؤں کے ایک حملے میں کم از کم 3 سیکیورٹی اہلکار مارے گئے اور 7 دوسرے زخمی ہوئے۔ پشاور سے یہ رپورٹ ہمیں بھیجی ہے شمیم شاہد نے۔ پاکستان کے قبائلی علاقے شمالی وزیرستان میں پیر کی صبح نامعلوم عسکریت پسندوں کی جانب سے سیکورٹی فورسز کی ایک گاڑی پر حملے میں کم از کم 3 اہلکار ہلاک اور 7 زخمی ہو گئے ہیں۔ ایجنسی انتظامیہ کے مطابق سیکورٹی فورسز کی گاڑی پر حملہ رزمک روڈ پر دوسری کے مقام پر ہوا۔ حملے کے بعد عسکریت پسند فرار ہونے میں کامیاب ہوئے۔ حکام نے بتایا کہ ہلاک اور زخمی ہونے والے اہلکاروں کا تعلق فرنٹیئر کور کے 195 شوال ونگ سے تھا۔ ہلاک ہونے والوں کی نعشیں اور زخمیوں کو میرانشاہ کے اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے، جہاں پر زخمیوں میں سے بعض کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے۔ حملے کے بعد سیکورٹی فورسز کی دستوں نے جائے وقوع پر پہنچ کر رزمک میرانشاہ روڈ کو ہر قسم کی ٹریفک کے لیے بند کر دیا اور علاقے میں سرچ آپریشن شروع کر دی۔ ابھی تک کسی فرد یا گروہ نے اس حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے، مگر ایجنسی انتظامیہ کے عہدیدار اسے دہشت گردی کا واقعہ قرار دے رہے ہیں۔ شمالی وزیرستان میں جون 2014 سے جاری فوجی آپریشن زرویزب کے نتیجے میں حکام کا دعویٰ ہے کہ ایجنسی میں عسکریت پسندوں کے ٹھکانے مکمل طور پر ختم ہو چکے ہیں اور زیادہ تر عسکریت پسند یا تو مارے جا چکے ہیں یا گرفتار یا فرار ہو چکے ہیں۔ اس فوجی کارروائی کے بعد شمالی وزیرستان میں بالخصوص اور پاکستان بھر میں بالعموم دہشت گردی اور تشدد کے واقعات میں نمایاں کمی آئی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وقتاً فوقتاً دہشت گرد سرکاری اور سیکورٹی اہلکاروں کو نشانہ بناتے رہتے ہیں۔ شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور۔ میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر یہ ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن۔ ہماری ویب سائٹ ہے urduvoa.com۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اتوار کے روز واضح کر دیا ہے کہ ڈریمرز کہلانے والے بچوں کو امریکہ کی شہریت دینے پر ڈیموکریٹ ارکان کے ساتھ کسی سمجھوتے تک پہنچنے کے لیے وہ ملک کے گرین کارڈ کے نظام پر نظر ثانی، مزید 10,000 امیگریشن افسروں کی بھرتی اور جنوبی سرحد پر دیوار کی تعمیر پر اصرار کریں گے۔ اس رپورٹ کی تفصیلات بیان کر رہے ہیں انجم ہیرل کیل۔ گزشتہ ماہ صدر ٹرمپ نے ڈیفرڈ ایکشن فار چائلڈ ہوڈ ارائیولز یعنی ڈاکا نامی پروگرام کو ختم کرنے کا اعلان کیا تھا۔ یہ صدر اوباما کے دور کی وہ پالیسی ہے جس میں امریکہ میں ان لاکھوں نوجوانوں کو جو کم سنی میں غیر قانونی طور پر امریکہ لائے گئے شہریت دینے کی بات کی گئی تھی۔ اپنی انتخابی
انتخابی مہم کے دوران صدر ٹرمپ نے سرحد پر دیوار کی تعمیر کی بات کی تھی جو خاصی کامیاب ثابت ہوئی، اور گزشتہ ماہ انہوں نے اس مطالبے کو اس وقت دوبارہ دہرایا تھا جب انہوں نے ڈاکا نامی پروگرام پر ایوان اور سینٹ میں ڈیموکریٹ ارکان کے ساتھ کسی سمجھوتے پر پہنچنے سے انکار کیا تھا۔ صدر ٹرمپ کا کہنا تھا، ہم ایک تجویز پر کام کر رہے ہیں جس کی شرط سرحد پر سخت کنٹرول ہوگا۔ ہم ڈاکا پر ایک تجویز پر کام کر رہے ہیں، لوگ چاہتے ہیں کہ ایسا ہو۔ آپ یہاں 8 لاکھ بچوں کو لے کر آئے تھے جس میں ان کا کوئی قصور نہیں ہے، اس لیے ہم ایک تجویز پر کام کر رہے ہیں، ہم دیکھیں گے کہ اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ ٹرمپ کی امیگریشن پالیسی میں موجود شرائط کی فہرست میں امریکی شہریوں اور مستقل رہائشیوں کو خاندان کی بنیاد پر بیوی یا شوہر یا چھوٹے بچوں کو گرین کارڈ کے اجرا کو محدود کر کے ایک نیا نظام متعارف کرانا ہے جس کی بنیاد پوائنٹس پر ہوگی۔ تاہم ڈیموکریٹ ارکان نے ان کے بہت سے مطالبات کی جم کر مخالفت کی ہے۔ ایک مشترکہ بیان میں ایوان میں ڈیموکریٹ جماعت کی لیڈر نینسی پیلوسی اور سینٹ میں ڈیموکریٹ رہنما سینیٹر چک شومر کا کہنا تھا کہ صدر صاحب کے مطالبات کی فہرست معقولیت سے کہیں آگے چلی گئی ہے، لیکن اٹارنی جنرل جیف سیشنز اس سے متفق نہیں ہیں۔ اتوار کو رات دیر گئے جاری کیے گئے ایک بیان میں جیف سیشنز کا کہنا تھا کہ صدر ٹرمپ کے مطالبات کی فہرست میں معقول تجاویز ہیں جس سے ایک باوقار امیگریشن سسٹم تشکیل پائے گا جس پر ہم فخر کر سکیں گے۔ صدر ٹرمپ نے کانگریس کو 6 ماہ کا وقت دیا ہے کہ وہ کوئی قانون سازی کرے جس سے قریباً 8 لاکھ ڈریمرز کہلانے والے نوجوانوں کو ملک سے بے دخلی سے تحفظ فراہم ہو سکے۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔ ویب سائٹ اور ریڈیو پر ابھی ہمارا یہ نیوز شو جاری ہے۔ فیس بک لائیو